हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज आपके साथ हम शेयर करेंगे क्राइम केसेस के हवाले से उनकी लेटेस्ट अपडेट। यूजुअली आप देखते ही रहते हैं कि हम हर पॉडकास्ट सेशन में किसी न किसी केस को डिस्कस करते हैं, उसकी लेटेस्ट अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। हाल ही में कुछ केसेस जिनके अफसोसनाक वाक़यात जो पेश आए, इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं, फ़ेज़ 9 की बात कर लेते हैं, अमीर ब्लाज केस की बात कर लेते हैं, मिस्टर तीफ़ी भट्ट मरहूम केस की बात कर लेते हैं, मिस्टर गोगी भट्ट की अपडेट्स और भी बहुत से केसेस हैं जो यूजुअली ओकेजनल बेसिस पर शेयर करते ही रहते हैं। तो आज स्पेसिफिकली हम केस की बात करेंगे फ़ेज़ 9 में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मिस्टर अहमद जावेद मरहूम केस की डेवलपमेंट इस वक्त क्या है, इस वक्त वो केस कहाँ स्टैंड कर रहा है, दोनों पार्टीज़ के हवाले से क्या मज़ीद तफसीलात है जो हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ, वो जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? गुड सर, थैंक यू। वेलकम। सर, बात करते हैं फ़ेज़ 9 केस डेवलपमेंट की। जी, ज़ाहिर है हम जानते हैं कि ये एक अफ़सोसनाक वाक़या था। फ़ेज़ 9 में जो एक केस है जो पेश आया। जी। बुशरा, सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं आपके साथ मिलकर और जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, हम उस बच्चे के लिए एक दुआ करेंगे कि परवरदिगार अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उसके अहले ख़ाना जो असली अहले ख़ाना हैं, उनको सब्र जमील अता फ़रमाएँ। चूँकि हम आगे जाके ये बताएँगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अहले ख़ाना बनने की नाकाम कोशिश करते हुए इस केस को ख़राब भी कर रहे हैं। लेकिन पहले हमारी ये दुआ है जी सर। कि परवरदिगार उसको जो है वो जन्नत फ़िरदौस में जगह अता आमीन, फ़रमाए। आमीन, यकीनन। सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो फ़ेज़ 9 ये चले, मिस्टर अहमद जावेद मरहूम केस की डेवलपमेंट क्या है? वो केस कहाँ स्टैंड कर रहा है? दोनों पार्टीज़ की तरफ से क्या बयानात अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं? इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? पुलिस रिपोर्ट्स टिल टू डेट क्या है? अब बुशरा, इसमें एक बहुत ही अहम एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जो तमाम पुलिस अफ़सरान जो हैं इन्वेस्टिगेशन विंग के भी, और उन्होंने वो देख ली है। उसमें वाज़िह तौर पर देखा जा सकता है। अब ये एक समझने वाली बात है। सबसे पहले ये कि लोग जो सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि असल वाक़या हुआ क्या है। आपके प्रोग्राम की वसातत से हम आज ये बताएँगे कि जिसको कहा जा रहा है कि जी अब्दुल्ला वहाँ पर मौजूद था, वो मौजूद था, लेकिन क्यों था ये नहीं पता लोगों को। अब जो अहमद जवेद उस घर में मौजूद था जो 90 डी फ़ेज़ 9 में, राइट। तो अबू बकर नदीम खान उसका दोस्त है, पुराना दोस्त है, और अब्दुल्ला से कभी भी उसकी सलाम दुआ भी नहीं हुई थी इससे पहले। अबू बकर नदीम खान को अहमद जवेद अपने घर बुलाता है 90 डी फ़ेज़ 9 में। चूँकि उनकी कुछ चंद गर्लफ्रेंड्स की वजह से कुछ नाराज़गी चल रही थी, वो दूर करने के लिए उसने उसको बुलवाया, और उस रात अबू बकर नदीम खान अब्दुल्ला के पास बैठा खाना खा रहा था। तो उसने अब्दुल्ला को ये कहा कि मुझे ड्रॉप कर दो फ़ेज़ 9 में। अब अब्दुल्ला उसको ड्रॉप करने गया है, जिसका ज़िंदगी में कभी भी अहमद जवेद से कोई ताल्लुक नहीं था, ना सलाम दुआ थी, ना दोस्ती थी। अब वहाँ पर दोबारा अहमद जवेद की और अबू बकर नदीम खान जो पुराना दोस्त है, उनकी दोबारा कुछ तलक कलामी होती है, और वहाँ पर एक करैक्टर और भी मौजूद होता है, मियाँ माया, जो इनकी वहाँ पे जो चपकलश थी वो ख़त्म करवाने के लिए वहाँ पे मौजूद था और बात भी कर रहा था। अब अब्दुल्ला वहाँ से वापस आने के लिए जब निकलता है, तो अब्दुल्ला के साथ उसके गार्ड भी थे। तो मियाँ माया अब्दुल्ला को उसकी गाड़ी में बिठा देता है जो अहमद जवेद के घर के बाहर खड़ी है। ये मैं उस फुटेज की बात कर रहा हूँ जो आला पुलिस अफ़सरान को मिल चुकी है। राइट। इसी दौरान जब अहमद जवेद तलह कलामी बढ़ते हुए वो ये समझता है कि शायद मेरा दोस्त अबू बकर नदीम खान, जिसे मैंने अकेले को बुलवाया, वो अपने गनमैन लेके आ गया, तो इस बात पे दोबारा उनकी तलह कलामी होती है, और अहमद जवेद भी अपने घर के अंदर जाता है कि मैं अपना गन लेके आता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। और अब अहमद जवेद के घर के अंदर जाने की, और फिर वहाँ से एक निजी कंपनी का गार्ड, उसके अंदर जाने की फुटेज, और अंदर टीवी लाउंज के अंदर फायरिंग हुई, और दरवाजे को चीरती हुई जो गोलियां वो अहमद जवेद को लगीं। ये बहुत अफसोसनाक वाकया था, नहीं होना चाहिए था। वही निजी कंपनी का जो गार्ड है उसको हिरासत में ले लिया गया है। उस फुटेज में ये वाज़ेह हो गया कि अब्दुल्ला अपनी गाड़ी में बैठा था घर के बाहर, वो घर के अंदर भी नहीं गया। तो जो गार्ड जिसने फायरिंग की उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और ये फुटेज ने केस का सारा जो है वो बिल्कुल ओपन कर दिया है कि असल जिम्मेदार कौन है।
غلطی ہوئی، لیکن یہ ایک حادثہ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی پری پلان نہیں تھا، کوئی احمد جاوید کو قتل کرنے نہیں گیا. مس انڈرسٹینڈنگ تھی. مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. اور جس طرح ان کے والد نے، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، خود بھی یہ کہا کہ پہلے یہ فیز 6 میں موجود تھے، وہاں پر ایک پارٹی چل رہی تھی، وہاں سے فیز 9 میں یہ آئے اور وہاں پہ ایک اور دوست کو بلوایا اور 2 لڑکیاں بھی وہاں موجود تھی جن کو پولیس نے حراست میں بھی لیا اور ان سے تفتیش بھی کی گئی. رائٹ. اب اس میں جو اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ تمام شواہد جو ہیں وہ سامنے آنے کے باوجود اگر اس کیس کو ڈی ٹرائی کیا جا رہا ہے تو یہ غلط بات ہے. سر ڈی ٹریک ان اے سینس وہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی، لیکن جی. اس وقت جو آپ نے پہلو ڈسکس کیا ہے جی. جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی پری پلان نہیں تھا، اسپر آف دا مومنٹ مس انڈرسٹینڈنگ تھی اور اس میں کوئی حصہ سے انوالو نہیں تھا انٹینشنلی. موونگ آن، بات کرتے ہیں اب سوشل میڈیا کی، کیونکہ دیکھیں جس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی، جس طرح کی رپورٹ سوشل میڈیا نے پھیلائی، سوشل میڈیا پر واضح طور پر نظر آ رہی تھی، ہم سن سکتے تھے، ہم دیکھ سکتے تھے، میسیجنگ پہ آ رہی تھی، لوگ اپنے ڈفرینٹ ویوز شیئر کر رہے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا نے جس طرح سے کچھ لوگوں کو اپنے ہاتھ میں فیصلہ لے کر کہہ دیا کہ یہ لوگ گلٹی ہے، کچھ کو انہوں نے انوسینٹ قرار دے دیا، یہ جو غیر ذمہ دارانہ ایک ایکٹ ہے سوشل میڈیا پر، آپ اس کو کہاں پہ دیکھتے، کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ بیکاز اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کیسز ہیں. مسٹر امیر بلاج مرحوم کیس کی بات کر لیں، اور بھی بہت سے کیسز ہیں، مسٹر تیفی بٹ مرحوم کی بات کر لیں. ان کیسز کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر باتیں چلتی ہیں وہ ٹو سم ایکسٹینٹ اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی. لیکن اب آپ کیا بشرا خان ایک پڑھے لکھے بندے کے ساتھ بات کرنے کا اس لیے فائدہ ہوتا ہے کہ جب قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے جو سب سے پہلا اپنی ان کی سپیچ تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ جرنلسٹ اینڈ جرنلزم از اے فورتھ پلر آف ایوری اسٹیٹ اینڈ دیر آر ٹو سائڈز آف ایوری نیوز وچ کانٹ بی نیگلیکٹڈ. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ میں نسلی فسادات شروع ہو گئے سوشل میڈیا کے ایک غلط کنٹینٹ کی وجہ سے. لاہور ڈیفنس سے عمران کشور جو او سی یو کے ڈی آئی جی تھے، انہوں نے ایک لڑکے کو پکڑا، پھر اس نے جب تفتیش کے دوران یہ بتایا کہ میں نے کسی کا کنٹینٹ ایز اٹ از برطانیہ میں وائرل کروا دیا اور وہاں کے پرائم منسٹر کو جانا پڑا، مسجدوں میں نسلی فسادات شروع ہو گئے. تو غلط کنٹینٹ ڈالنے کا یہ نقصان ہے. بد نصیب قوم وہ ہوتی ہے جن کے پاس پلیٹ فارم موجود ہو. آپ کو یاد ہوگا، یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم میں اس کے پاس صرف ریڈیو کا میڈیم تھا. جب اس نے دیکھا کہ میری قوم جو ہے وہ تو سو رہی ہے، وہ کمزور پڑ گئی ہے، تو اس نے ریڈیو جیسا میڈیم استعمال کر کے اپنی قوم کو جگایا. اس نے 5-6 افراد کے ذریعے ریڈیو پہ ایسی کمپین کی کہ اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. ہمارے پاس بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، لیکن ہماری بد نصیبی کیا ہے کہ یہاں پہ کنٹینٹ ویوز کے لیے بے شمار لوگ اپنی مرضی کی بات کر رہے ہیں. بھائی آپ دیکھیں انویسٹیگیشن کیا ہو رہی ہے، عدالت کیا کہہ رہی ہے، اس کے مطابق بات کریں اور اتنی کریں جس اس حد میں ہے جو قانون کے مطابق ہے. اب لوگ جو کہتے رہے اس طرح ہوا، وہ دوست سے کچھ بھی نہیں تھا. عبداللہ زندگی میں پہلی بار احمد جاوید کو ملنے گیا اور جب وہاں پہ ایک حادثہ ہوا. اب اس میں ایک نئی بات ہے، دیکھیں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو کروٹ جنت نصیب کرے، اس کے اہل خانہ جو اصلی اہل خانہ اس کا باپ، اس کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسی احمد جاوید کی والدہ بھی 2013 میں وفات پا گئی تھی. اب انہی کی ایک والدہ کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی جا رہی ہے. تو اس کو ایگزیجریٹ کون کر رہا ہے، یہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. کہ ایک صحافی ہیں، وہ اپنے آپ کو، میں ان کو صحافی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، ابھی آپ یہ بابر اس چیز کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں، اصلی اہل خانہ، اس حوالے سے کیا ایک پروپیگنڈا ہے کوئی، وہ بھی بتائیے، یا کوئی سٹوریز اگر سامنے آ رہی ہے وہ بھی بتائیں جو فالس ہے، اور کوئی اگر بوگس قسم کی سٹیٹمنٹس پاس کی جا رہی ہے اور مزید تو وہ بھی بتائیے. بشرا بہت شکریہ. پیپل آر ایگزیجریٹ دا اسٹوریز وچ دے ٹیل، تو دیٹس وائی وی آر سفرنگ ان آور سوسائٹی. تو اس میں ایک بڑا اہم کردار ہے. اب میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو صحافی ہوتا ہے وہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہوتا، اور جو سرکاری ملازم ہو وہ صحافی نہیں ہوتا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک صحافی سرکاری ملازم نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہونا چاہیے. صحافی ہوتا ہے. اگر فورتھ پلر ہے اور اس نے 5-6 جگہوں سے پیسے لینے ہیں تو وہ تو پھر اپنی تمام نفسانی کی خاطر بات کر رہا ہے. جو سچ مچ کا صحافی ہوتا ہے، بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار دیں صحافت میں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم یہاں سے بھی پیسے لیں، یہاں سے مہینہ لیں. توفیق بٹ، میں واضح طور پر اس کا نام لیتا ہوں، میں اس کو صحافی نہیں مانتا. توفیق بٹ کی ایسی فوٹیجز ہیں ہمارے ساتھ. اب وہ کہتا ہے کہ میں جی پڑھاتا ہوں، استاد ہوں.
لیکن وہ اتنا استاد ہے, اس کی تمام استادیاں بھی ہم آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے اسی توفیق بٹ نے اس بات کو ایگزیجریٹ کیا, اور اسی نے بعض یوٹیوبرز کے ذریعے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بجائے اس اپنی تمام افسانی کی خاطر اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی. اب جو فوٹیج اگر واضح طور پر سامنے آئی تو پھر اس کو کیوں نہ تسلیم کیا جائے, جو اصل ذمہ دار ہے, جس سے غلطی میں چلی, جان بوجھ کے چلی, جیسے بھی چلی. Criminal has to face the consequences of his crime at any cost, but through proper investigation. اب توفیق بٹ صاحب کیا کر رہے ہیں کہ اپنا کنٹینٹ بنا رہے ہیں اور کسی کو جان بوجھ کر عبداللہ کو نامزد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو توفیق بٹ صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کبھی بھی صحافی نہیں رہے. آپ نے اس کے باپ کو, اس مرحوم کے باپ کو, اس سے نہ صرف جگہ لی ہوئی ہے, وہاں پر آپ نے اپنا دفتر بنایا ہوا ہے, مہینہ لیتے ہیں ان سے, اور بھی بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں ان سے. اور توفیق بٹ کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ جب لیکچرار تھا, جب وہ کہتا ہے کہ میں پڑھاتا تھا, وہ پڑھاتا تھا تو 17 گریڈ میں اس کی جاب تھی. اس نے 20ویں گریڈ کا گھر لیا بلیک میل کر کے, پھر اس پہ کروڑوں روپے لگوائے گورنمنٹ کے. اب اس کا طریقہ واردات کیا ہے, وہ ہر جگہ پہ یہ بتاتا ہے کہ میں صحافی ہوں. اور اس نے اسی اپنی نوکری کے دوران, جب وہ عمران خان کی گود میں بیٹھا کرتا تھا اور بہت سی نجی محفلوں میں اس نے یہ کہا ہے کہ عمران خان, مراد سعید اور میرے بغیر جو ہے وہ ان کا ٹائم پاس نہیں ہو سکتا, ہم اتنے اچھے عمران خان کے بیسٹ فرینڈ ہیں. یہ توفیق بٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے عمران خان سے کہلوا کے, چونکہ وہ اس کا بڑا قریبی تھا, تو پرویز الہی سے کہلوا کے صحافی کالونی میں پلاٹ لیا جو غیر قانونی تھا. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری کو بھی کہتا ہوں کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کیس کرے کہ یہ لیکچرار تھا یا پڑھاتا تھا, استاد تھا, تو پھر یہ کیسے پلاٹ ملا؟ وہ ایک جرنلسٹ کا حق تھا. دوسری بات, توفیق بٹ کی ایسی فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں اور میں نے آپ کو بھی دکھائی ہیں. میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ توفیق بٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ضرور دیکھیں کہ نصیب لال کے ساتھ کیسے ڈانس کیا جا رہا ہے. وہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ توفیق بٹ ہے, وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ہجڑا سٹیپ کر رہا ہے نصیب لال کے ساتھ. تو یہ باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بلیک میل کیا جاتا ہے, کس طرح سے کہاں سے پیسے بناتا ہے. اور صحافی ایسا نہیں ہوتا جو کسی کو بلیک میل کرے, وہ تو جرنلزم ہے ہی نہیں, اور نہ ہی یہ صحافی ہے. سر آپ کا موقف بالکل ہم نے سنا, اور آبویسلی ناظرین بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہوگی, لیکن جو ایک رسپانس ان کی سائڈ سے آنا چاہیے مسٹر توفیق بٹ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, تو وہ جب ٹیبل پہ اپنا موقف رکھیں گے تو پھر اس کو ایک جرنلسٹک لینس کے ذریعے بھی انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن مسٹر توفیق بٹ کی ہی اگین اگر بات کرتے ہیں تو پولیس کے ساتھ بھی ان کے کافی, ہم کہہ سکتے کچھ معاملات اس طرح کے رہے, یا کچھ مافیوں کے, یا کچھ ان پرسن انہوں نے اپالوجیز یا اس طرح سے کچھ کیا ہے, وہ بھی بتایا اگر کچھ ایسا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی توفیق بٹ کو اچھی طرح سے جانتی ہیں. اس سوال کا جو ہے آپ کے پاس بڑی انفارمیشن ہے توفیق بٹ کے بارے میں. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہاں تو آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا, اس نے جو کالم لکھے اس سے آپ کو بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں کہ اس نے ایک SSP انویسٹیگیشن لاہور میں ڈاکٹر انوش مسعود چودھری, ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے کہ ان کو عدالت میں جانا پڑا. جب انہوں نے استغاثہ کیا اسی توفیق بٹ کے خلاف, تو پھر اس نے 27 رمضان کی رات جا کر لیلۃ القدر کا واسطہ دے کر معافی مانگی. اس کے علاوہ عائشہ بٹ جو SSP آپریشن لاہور کی وہاب کی بیوی ہیں ہماری, وہ بہن آج چیف ٹریفک آفیسر گجرانوالہ میں تعینات ہے, اس کے بارے میں بھی اس نے اسی طرح کیا. تو پھر جب وہ بھی عدالت میں گئیں تو پھر اس نے معافی مانگی. پھر DPO اکاڑا رانا فیصل, یہ بھی میں بتاؤں کہ اس نے بھی استغاثہ کیا اور اس نے معافی مانگی. پھر DIG سہیل سکھیرا, اس کے بارے میں کالم میں ایسی بات لکھی, غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے کہ پھر دوبارہ جب سہیل سکھیرا نے اس کو ٹائٹ کیا تو پھر اس نے اپنے کالم میں معافی مانگی. تو یہ کون سی جرنلزم ہے؟ یہ تو دبا ہے ایک جرنلزم پہ جو یہ کر رہا ہے. تو اس کے علاوہ بھی اس کا صرف کام یہی ہے, جس طرح وہ مرحوم کے باپ کو, اس سے بھی یہ منتھلی لیتا ہے. اور اس کو اب جب کسی کو یہ پتہ چل جائے, آپ مجھے بتائیں, آپ پڑھی لکھی اینکر ہیں, سینئر ہیں, کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ کون اصل ملزم ہے تو پھر ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ پھر ہمیں انویسٹیگیشن دیکھنی چاہیے, اور ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ جو ملزم ہے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. لیکن اگر ہم کسی کو جان بوجھ کے اپنی تمام نفسانی کی خاطر ملوث کرنے کی کوشش کریں تو پھر توفیق بٹ صاحب کو تھوڑا سا خیال آنا چاہیے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں توفیق بٹ کو تب سے جانتا ہوں
جب یہ اندرون بھاٹی میں رہتا تھا اور اس نے شروع میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ایک ادارہ بنایا، تنظیم بنائی، تو مسکین حجازی صاحب ہمارے بھی استاد رہے ہیں، وہ ان کا نام استعمال کر کے لوگوں کو بلیک میل کرنا شروع کیا. اور اسی توفیق بٹ نے، میں توفیق بٹ کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ گلبرگ کے ہوٹل میں ایک سابق ڈی ایس پی ہے جو اس وقت، اور ایک ابھی حاضر سروس ڈی ایس پی، آپ کی ایسی ایسی فوٹیجز بھی ہیں کہ اس ہوٹل میں بیٹھ کے آپ ان سے پیسے لے رہے ہیں، تو کس چیز کے لے رہے تھے؟ تو یہ بھی آپ سے ہم ضرور پوچھیں گے کسی اور دن، اور آپ کو ثبوت بھی دکھائیں گے توفیق بٹ صاحب. ٹھیک سر، یہ تو چلے آپ کا ایک موقف ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں جرنلسٹک اور جنرل بیسڈ ایکویشن پہ، تو آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اگر کوئی بھی اس طرح کی فالس نیوز یا فالس اسٹیٹمنٹ پھیلاتا ہے کسی کیس کے حوالے سے، یا اپنے ہاتھ میں قانون لے کر یہ کہتا ہے کہ یہ گلٹی ہے یا یہ انوسینٹ ہے، تو آبویسلی بائی دی اینڈ آف دا ڈے وہ چیزیں تو آپ نے کنسیڈر نہیں کرنی نا. عدالت کے فیصلے تو انڈیپینڈنٹ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو عدالت نے جو فیصلہ کرنا ہے کہ انویسٹیگیشن رپورٹ جو آنی ہے پولیس کی طرف سے، عدالت اس پر بھی باؤنڈ نہیں ہے، اور اس نے اس کی بیس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بھی اپنا فیصلہ جو ہے انڈیپینڈنٹ کنسیڈر کرنا ہے، پھر کنسیڈر کر کے بتانا ہے، اناؤنس کرنا ہے کہ یہ گلٹی ہے یا انوسینٹ ہے. تو اسی کے حوالے سے ایک ریسنٹ ججمنٹ بھی آئی ہے جسٹس ضیاء علی باجوہ کی کورٹ میں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. وشال احمد شاکر ورسز فیڈریشن آف پاکستان، یہ Yes. پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے حوالے سے کہ جو لوگ انٹرویوز کرتے ہیں یا عوام کو اس طرح سے ڈیگریڈ کرتے ہیں یا ان کو کنسسٹنٹلی ہم کہہ سکتے ہیں پنچ کرتے ہیں، ان کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں، اپنے ہاتھ میں فیصلے لے کر اناؤنس کرتے ہیں اور مطلب پردہ پوشی نہیں کرتے، تو اس پر بھی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی جس طرح کی چیزیں اس پر کان نہ دھرے جائے. عدالت کے فیصلے ہی بائی دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ ایک ورتھ کنسیڈر ہولڈ کرتے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں ونسٹن چرچل سے جب پوچھا گیا کہ برطانیہ کا کیا ہوگا، برطانیہ تو تباہ ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اگر عدالتی نظام بہتر رہا تو برطانیہ پہلے سے زیادہ ترقی کرے گا. پھر برطانیہ نے کیوں کی؟ کہ وہاں پہ عدالتی نظام بہتر ہے. دیکھیں عدالت نے بیس کس پہ کرنا ہے؟ تفتیش پہ، فیکٹس اینڈ فگرز، فیکٹس اینڈ فگر پہ. تو ہمیں سوشل میڈیا کو دیکھیں، جو لوگ پڑھ نہیں سکتے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر بنگلہ دیش جیسا جو 1972 میں الگ ہوا ہے، وہاں پہ لٹریسی ریٹ 90+ ہے، تو ہم آج بھی اگر 17-18 پہ ہیں. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ سن سکتے ہیں، اور وہ سن کے سمجھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر اس کے ذریعے ہم لوگوں کو فیکٹس اینڈ فگر بتائیں، بہت سی باتیں بتائیں، ایسا کنٹینٹ بتائیں جو ہم نے پڑھا ہے کہ سولوشن بیسڈ جرنلزم، وہ کریں کہ اس کا حل کیا ہے، بجائے کہ اس کو ایگزیجریٹ کریں، آگ لگائیں لوگوں کے گھروں میں، جو مزید تیل ڈالیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح علی باجوہ کا آپ نے ذکر کیا، وہ سینئر جسٹس ہیں، بہت ہی میرٹ پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور بالکل ایسا ہونا چاہیے جو بھی غلط کنٹینٹ بنانے کی کوشش کرے اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کا استعمال بھی ایک آرٹ ہے، اور اس کو کس طرح سے اپنے پازیٹیو طریقے سے یوز کرنا ہے، اس کی اپروچ کیسے ہونی چاہیے ان ٹارگیٹڈ آڈینس پر، وہ بھی ایک مثال کی بات اور کمال کی بات ہے. وہ ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کی پریویسی لیک کرتے ہیں یا کوئی ایسی کانفیڈینشیل میٹرس کو آپ آن ایئر کر رہے ہیں اور وہ اگر جینون بھی نہیں ہے، تو obviously you should and you would be held accountable for it as well. So exactly. یہ جنرلی بھی ناظرین کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی خبر ایڈ کرنے سے پہلے تھنک ٹوائس بفور ٹیکنگ اینی ایکشن، جو کہ آپ کو باؤنس بیک ہو سکتا ہے. اینی ویز بہت بہت شکریہ فار بینگ تھینک یو پارٹ آف دی شو اینڈ شیئرنگ انسائٹس آن احمد جاوید کیس. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس کے لیے جسٹ اسٹے ٹیونڈ ٹل وی گیٹ بیک ٹو دی نیکسٹ سیشن. بائے بائے.